Please subscribe this channel. नेजा मारना, तो नेजे से मारने के लिए तिआन और ताना, और तलवार से मारने के लिए ज़िराब और ज़रबा। ज़रबा यज़रिबु ज़रबन, ज़रबा बिस्सैफ व ताना बिर्रुम्ह, ज़रबा बिस्सैफ व ताना बिर्रुम्ह। ये अलग अलग इसके इस्तेमालात हैं। लाठी से मारने के लिए भी ज़रबा इस्तेमाल होगा और दीगर चीज़ों से मारने के लिए ज़रबा इस्तेमाल होगा, लेकिन नेजा मारने के लिए ताना का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। फ़ताअनतु अन्हुल खैला, तो मैंने उसकी तरफ, भाई की तरफ से दिफा करते हुए, भाई की तरफ से दिफा करते हुए मैंने शहसवारों पर नेजा मारा, शहसवारों को नेजा मारा। हत्ता तबद्ददत, तबद्ददा के माने होते हैं मुंतशिर हो जाना, बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। तबद्ददा मुंतशिर हो जाना, बिखर जाना, अलग अलग हो जाना। हत्ता तबद्ददत, यहाँ तक कि वो मुंतशिर हो गए, यहाँ तक कि वो बिखर गए, यहाँ तक कि वो अलग अलग हो गए, यहाँ तक वो मुंतशिर हो गए, बिखर गए, अलग अलग हो गए। फ़ताअनतु अन्हुल खैला, तो मैंने भाई का दिफा करते हुए शहसवारों को नेजा मारा। हत्ता तबद्ददत, यहाँ तक कि वो बिखर गए, अलग अलग हो गए, यहाँ तक कि वो बिखर गए, अलग अलग हो गए। तबद्ददा, बददा से निकला है। अल्लाहुम्मा क़्तुलहुम बददा वला तुग़ादिर मिनहुम अहदा, अल्लाह उनको एक एक करके मार और किसी को ना छोड़। अल्लाहुम्मा क़्तुलहुम बददा। फ़ताअनतु अन्हुल खैला, तो मैंने भाई का दिफा करते हुए शहसवारों को नेजा मारा। हत्ता तबद्ददत, यहाँ तक कि वो बिखर गए, मुंतशिर हो गए। व हत्ता अलानी हालिकुल लौनि अस्वदी, व हत्ता अलानी हालिकुल लौनि अस्वदी। अलानी, अला यालू उलूवन के मतलब है छा जाना, किसी चीज का ऊपर आ जाना, तो अला यालू उलूवन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। व हत्ता अलानी, व हत्ता अलानी हालिकुल लौनी, हालिकुल लौन, हलका, हलका यहलकु हलकन माने होता है बेहद स्याह होना, स्याह होना नहीं कि बेहद स्याह होना। हलका यहलकु हलकन माने बेहद स्याह होना, बहुत ज्यादा स्याह होना, बहुत ज्यादा काला होना, बहुत ज्यादा स्याह होना और बहुत ज्यादा काला होना। अल-लैलुल हालिक कहा जाता है बहुत तारीक रात, अल-लैलुल हालिक बहुत तारीक रात। हलका बाब फतहा से है, हलका यहलकु हलकन के माने बेहद स्याह होना, बहुत ज्यादा स्याह होना। अस्वद, अस्वद के माने काले के होते हैं, तो अस्वदी असल में यह है अस्वदीयुन, अस्वदीयुन यानी काला। अस्वद की निस्बत कर दी गई है तो अस्वदीयुन हो गया है, अस्वदीयुन। तो इस वजह से अस्वद पढ़ रहे हैं। होना यह चाहे था हालिकुल लौन है तो अस्वदो, अस्वदो होना चाहिए, लेकिन ऊपर से चला आ रहा है क़ुअददी, रदी, मुमद्ददी, मुखल्लदी, तरशुदी, हर जगह मुक्तदी। उसका जो रदीफ है वो यही है कि आखिर में या आ रही है, या जेर है, या जेर है जिसके जरिए से इजहार हो रहा है उसके आखिरी हर्फ का। तो यहाँ असल में अस्वदो नहीं है, हत्ता अलानी हालिकुल लौनी अस्वदो, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा बिल्कुल। तो अस्वदीयुन है। शारहीन ने या और भी दीगर लोगों ने इसकी तावील की है, तशरीह की है, तो कहा है कि नहीं ये अस्वदो है, अस्वद, अस्वदीयुन है, अस्वदीयुन। तो अस्वदी उस तनाजुर में अस्वदी है। वो हत्ता अलानी माने क्या हुए काले के, तो दोनों एक ही माने में है। वो हत्ता अलानी हालिकुल लौनी अस्वदी, अस्वदी। हत्ता अलानी हालिकुल लौन माने बहुत ज्यादा स्याह, और अस्वदी उसके माने भी स्याह, बहुत ज्यादा स्याह और स्याह।
علانی کیا ہے؟ حتی علانی دمن، دمن محذوف ہے، یہ دونوں موصوف ہیں اور دمن اس سے پہلے موصوف محذوف ہے. وحتی علانی دمن حالک اللون اسود، یہ پوری عبارت ہے. اب سنیے، فطعنت عنہ الخیل حتی تبددت، تو میں نے بھائی کا دفاع کرتے ہوئے شہ سواروں کو نیزہ مارا، بھائی کا دفاع کرتے ہوئے شہ سواروں کو نیزہ مارا. حتی تبددت، یہاں تک کہ وہ شہ سوار چھٹ گئے، منتشر ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. اب جب نیزہ انسان مار رہا ہے تو ادھر سے بھی تو وار ہوگا، ادھر سے بھی تو حملہ ہوگا، تو اس کو پر جو حملہ ہوا ہے تو یہ بھی زخمی ہوا ہے، خون سے لت پت ہوا ہے، اور لت پت ہوا ہے تو پھر وہ خون جو ہے بالکل کالا ہو گیا، جم گیا تو کالا ہو گیا ہے. اب یہ کہنا چاہتا ہوں حتی علانی حالک اللون اسودی، اور یہاں تک کہ میرے اوپر بہت زیادہ سیاہ اور کالا خون چھا گیا، یہاں تک کہ میرے اوپر بہت زیادہ سیاہ اور کالا خون چھا گیا، بہت زیادہ سیاہ اور کالا خون چھا گیا، یہاں تک کہ میرے اوپر بہت زیادہ سیاہ کالا خون چھا گیا. وحتی علانی حالک اللون اسودی، یہاں تک کہ میرے اوپر بہت زیادہ سیاہ کالا خون چھا گیا، یعنی میں بھی اس کالے خون سے بالکل لت پت ہو گیا اور خون سے بالکل شرابور ہو گیا، خون سے شرابور ہو گیا. وحتی علانی، اور یہاں تک کہ بہت زیادہ سیاہ اور کالا خون مجھ پر چھا گیا اور میرے اوپر آ گیا، کیونکہ انہوں نے جو وار کیا تو اس وار کے نتیجے میں میں بچ نہیں سکا زخمی ہونے سے، اور زخمی ہونے کا اثر یہ ہے کہ میں بالکل پریشان رہا. فطعنت عنہ الخیل حتی تبددت، تو میں نے اس کے دفاع میں شہ سواروں کو نیزہ مارا، میں نے اس کے دفاع میں شہ سواروں کو نیزہ مارا. حتی تبددت، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو گئے، یہاں تک کہ وہ چھٹ گئے. وحتی علانی حالک اللون اسودی، اور یہاں تک کہ مجھ پر بہت زیادہ سیاہ کالا خون چھا گیا، بہت زیادہ سیاہ کالا خون مجھ پر چھا گیا. قتال امرئ آسى اخاه بنفسه ويعلم ان المرء غير مخلد. قتال امرئ آسى اخاه، قتال یہ منصوب ہے، یہ مفعول ہو رہا ہے، مفعول مطلق طعنا کا، طعنا کا مفعول مطلق ہو رہا ہے. فطعنت عنه الخيل قتال امرئ، یا طعن امرئ، طعن امرئ قتال امرئ، یہ مفعول مطلق ہے طعنا سے، طعنا سے مفعول مطلق ہے. قتال امرئ آسى اخاه، آسا کے معنی آسا یواسی مواسات، غمخواری کرنا، غمخواری کرنا. آسا یواسی مواسات معنی غمخواری کرنا. اسا یأسو اسن معنی ہوتے ہیں کوئی غم کو دور کرنا. آسا اخاہ بنفسہ، غمخواری کرنا، مواسات. اسی کہتا ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الطبیب الآسی، الطبیب الآسی، ایک ایسا ڈاکٹر جو غمخواری کرنے والا ہو، ایک ایسا ڈاکٹر. والحکیم النطاسی، نطاسی، ایسا حکیم اور ایسا معالج جو لوگوں کا خیال رکھنے والا ہو. نطاسی، طبیب الآسی والحکیم النطاسی. قتال امرئ آسى اخاه بنفسه ويعلم ان المرء غیر مخلد. مخلد خالدن مخلدن، مخلدن ہمیشہ ہمیشہ رہنا، مخلد ہمیشہ ہمیشہ رہنا. ويعلم ان المرء غیر مخلد. قتال امرئ، میں نے جو نیزہ بازی کی تو کس طرح کی؟ میں نے نیزہ بازی کی قتال امرئ، اس شخص کے لڑنے کی طرح، اس شخص کے جنگ کرنے کی طرح. میں نے نیزہ بازی کی اس شخص کے جنگ کرنے کی طرح، اس شخص کے لڑنے کی طرح. آسا اخاہ بنفسہ، جو اپنے بھائی کی غمخواری کرتا ہے اپنی ذات کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے، اپنے ذات کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے اپنے بھائی کی غمخواری کرتا ہے. اس شخص سے جنگ کرنے کی طرح، قتال امرئ، اس شخص سے جنگ کرنے کی طرح. آسا اخاہ بنفسہ، جو اپنے بھائی کی غمخواری کرتا ہے
آسا اخاہ بنفسی، جو اپنے بھائی کی غمخواری کرتا ہے اپنے نفس کے ذریعے، اپنے وجود کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے اور اپنے وجود کے ذریعے. اس شخص کے سے جنگ کرنے کے جو اپنے بھائی کی غمخواری کرتا ہے اپنے نفس کے ذریعے اور اپنے وجود کے ذریعے. وَيَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ انسان اس شخص سے جنگ کرنے کی طرح، اس شخص کے جنگ کرنے کی طرح، اس شخص کے جنگ کرنے کی طرح جو اپنے بھائی کی غمخواری کرتا ہے بنفسہ، اپنے وجود کے ذریعے، اپنے نفس کے ذریعے، اپنی ذات کے ذریعے، اور جانتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیش رہنے والا نہیں ہے. وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ، کہ انسان ہمیشہ ہمیش رہنے والا نہیں ہے. غیر مخلد، انسان ہمیشہ ہمیش رہنے والا نہیں ہے. قتال امرئ آسى اخاه بنفسه ويعلم ان المرء غیر مخلد، اس شخص کے لڑنے کی طرح جو اپنے بھائی کی غمخواری کرتا ہے اپنی ذات کے ذریعے اور جانتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیش رہنے والا نہیں ہے. جانتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیش رہنے والا نہیں ہے. یہ درید ابن السما کے اشعار تھے جو جن کا تذکرہ مکمل ہوا. اور آگے بڑھیے. وقال تعبت الشر وهو صعلوك شاعر، صعلوك وشاعر في احدى قصائد شعره يذكر فيها ذكاءه ومغامرته ونجاته من مصیبت. تعبت الشر، تعبت شر نام ہے اس کا، یہ اس کے معنی نہیں ہے، لغوی معنی ہے تعبت الشر. تعبت معنی ہوتے ہیں بغل میں دبانا، تعبت شر معنی ہوتے ہیں برائی کو. چونکہ یہ جنگلات میں رہتے تھے اور بیابان میں اپنا بسیرا بناتے تھے، تو جانوروں سے، چوپایوں سے اور بھیڑیوں سے ان کا رہنا سہنا تھا، ان کے ساتھ رہنا سہنا تھا. وہ کہتا بھی تھا وَلِدُونَكُمْ أَهْلُونَ سِيدٌ عَمَلَّسٌ وَأَرْقَتُ زُهْلُولٌ وَعَرْفَاءُ جَيْأَلُ. یہ خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اہل خانہ جانور ہیں، بھیڑیے ہیں اور چت قبرے وہ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں. تو ایک مرتبہ یہ اپنے گھر آیا اور اپنے بازو میں سانپ دبائے ہوئے تھا، اپنے بازو میں سانپ دبائے ہوئے تھا. تو کہا اس نے ارے تعبت الشر، ارے اس نے تو سانپ دبایا ہے، اپنے بازو میں سانپ دبایا، جس وجہ سے اس کا نام تعبت الشر پڑ گیا. تعبت شر، خیر نام ہے اس کا، نام پڑ گیا تب کیا کرے گا. تعبت الشر. ابت معنی کیا ہوتے ہیں؟ ابت کے معنی بازو کے ہوتے ہیں، بغل کے ہوتے ہیں. ابت تو تعبت الشر یہ ترجمہ نہیں کریں گے. تعبت الشر وہ شخص نے کہا جس نے اپنے بازو میں سانپ کو دبایا، اس کا نام ہی پڑ گیا. تعبت الشر نے کہا، تعبت الشر نے کہا. ایک وزن اسی وزن پہ ایک اور آتا ہے وغیرہ وغیرہ کے معنی میں، سنا ہوگا حلم جرہ. حلم جرہ، حلم کے معنی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، عربی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے صدق العفاف والتقوى والاخلاص والشکر وحلم جرہ. ایٹسٹرا کہتے ہیں نا، ایٹسٹرا انگلش میں، تو اسی طرح سے حلم جرہ وغیرہ ذالکہ کے معنی میں، وغیرہ ذالکہ حلم جرہ. تو وقال تعبت الشر، اور تعبت الشر کہتا ہے. وهو صعلوک وشاعر، اور یہ فقیر تھا اور شاعر تھا، فقیر تھا اور شاعر تھا، فقیر تھا اور شاعر. فی احدى قصائد شعره، اپنے ایک قصیدے میں، اپنے ایک شعر قصیدے میں کہتا ہے یذکر فیہا ذکاءہ، جس میں وہ اپنی ذہانت کا تذکرہ کرتا ہے. ذکاءہ ذہانت کا. یذکر فیہا ذکاءہ، ذکیٌ معنی ذہین کی، اس کی جمع اذکیاء، ذکیٌ کی جمع اذکیاء. یہ ایک کتاب ہے امام ابن الجوزی کی، کتاب الاذکیاء، بڑی پرلطف کتاب ہے. اس کا ترجمہ ہوا ہے لطائف علمیہ، لطائف علمیہ کے نام سے. کتاب الاذکیاء پڑھنے کی چیز ہے، ملتے ہیں ہندوستان میں بھی دستیاب ہے کتاب. اس میں صرف لطیفے ہی لطیفے ہیں، ذہانت کے، ذہانت کے لطیفے ہیں. کتاب الاذکیاء اور لطائف علمیہ. اور ایک کتاب ہے کتاب البخلاء، وہ تو معلوم ہی ہے، کتاب البخلاء جاہز کی ہے، مشہور. یذکر فیہا ذکاءہ، جس میں وہ اپنی ذہانت کا تذکرہ کرتا ہے. وہ مغامرتہ،
اور اپنی جاں بازی کا تذکرہ کرتا ہے. غامرہ کا مطلب ہے جان کو داؤ پر لگا دینا، جاں بازی، اور اپنی جاں بازی کا تذکرہ کرتا ہے. وَنَجَاتَهُ مِن مُصِیبَةٍ اور مصیبت سے نکلنے، مصیبت سے نجات پانے کا تذکرہ کرتا ہے. مصیبت سے نکلنے اور نجات پانے کا تذکرہ کرتا ہے. مصیبت سے نکلنے اور نجات پانے کا تذکرہ کرتا ہے. ذکاءہ ذہانت، مغامرتہ جانبازی، مغامرتہ جانبازی، ونجاتہ من مصیبت اور مصیبت سے نکلنے کا تذکرہ کرتا ہے. مصیبت سے نکلنے کا، ذہانت کا، جانبازی کا اور مصیبت سے نکلنے کا تذکرہ کرتا ہے. پورا قصیدہ جو حماسہ میں ہے تو اس میں سے چند اشعار یہاں ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے آسان ہے یہ نسبتاً. اقول للحیان وقد صفرت لهم بطابی ویومی ضیق الجحر معور. اقول للحیان وقد صفرت لهم بطابی ویومی ضیق الجحر معور. اقول للحیان، لحیان قبیلہ ہے. اقول للحیان، لحیان قبیلہ ہے. وقد صفرت لهم، صفرہ یصفر، صفرن کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونا. صفرہ یصفر، صفرن کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونا. صفرہ یصفر، صفرن کے معنی ہوتے ہیں خالی. وقد صفرت لهم وطابی، وطبن کی جمع وطاب، وطبن کی جمع وطاب جس کا مطلب مشکیزے کی. وطبن کی جمع وطاب، مشکیزے کی، مشکیزہ، مشکیزہ. وقد صفرت لهم وطابی اور میرا مشکیزہ ان کے لیے خالی ہو گیا تھا. وقد صفرت لهم وطابی اور میرا مشکیزہ ان کے لیے خالی ہو گیا تھا. وَيَوْمِ ضَيِّقُ الْجُحْرِ مِعْوَرُ اور ضیق الجحر، یوم کے معنی دین کے، ضیق کے معنی تنگ کے. ضیق الجحر، جحر کے معنی ہوتے ہیں بل، بل کے، سوراخ کے، سوراخ اور بل کے. ان المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين کہ ایمان والا ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا ہے. جحر کی جمع اجحار، جحر کی جمع اجحار جس کے معنی ہوتے ہیں سوراخ کے، بل کے. ضیق الجحر یعنی بہت تنگ، تنگ بل والا دن. اس کا ایک پس منظر ہے تنگ بل والا دن کیا ہے. معور، اعور یعور، اعوار خطرناک ہونا، بہت خطرناک، ڈراؤنا اور خطرناک. عبیرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عبیرہ کے معنی اندھا، اندھا ہونا، بینائی کا ختم ہو جانا. انسان کی بینائی ختم ہو جائے تو خطرناک ہو جاتا ہے اور ڈراؤنا ہو جاتا ہے. معور خطرناک اور ڈراؤنا. یہ سالیق اور سلوک، شعراء کی جو جماعت تھی یہ لوٹ کھسوٹ پر اور غارت گری پر، چوری اور مال کو ہڑپنے پر اپنی زندگی گزارا کرتی تھی. جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملتا تھا تو یہ چوری کرتے تھے، یہ مال اچک لیتے تھے اور لوٹ لیتے تھے اور پھر اپنا گزارا کیا کرتے تھے. جن میں شنفرہ بھی تھا اور جن میں تابت شرہ بھی تھا اور دوسرے افراد تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تابت شرہ گیا ایک باغ میں. وہ باغ ایک خاص قبیلے کا تھا اور وہاں شہد کا پورا ایک چھتا تھا، شہد کا پورا چھتا تھا. تو اس نے سوچا کہ اب یہاں سے شہد نکالنا ہے، لیکن شہد کنویں کے اندر تھا. اتفاق سے شہد کنواں بہت چوڑا تھا اور وہ خالی رہا ہوگا پانی سے، تو اس میں مکھیوں نے اپنا چھتا لگا دیا تھا. تو یہ گیا. اب جب وہاں گیا ساتھ میں اس کی بالٹی بھی تھی. اس نے اپنی ہمت اور جرات کے ساتھ اور پوری پامردی کے ساتھ وہ شہد نکال لیا، اس کو بالٹی میں بھر لیا. لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ تابت شرہ آیا ہے اور یہ ہمارے شہد کو نکال رہا ہے.
تو قبیلے کے لوگ دوڑتے دوڑتے آئے، اپنے ساتھ تیر و تفنگ بھی لائے، اپنے ساتھ دوسرے اور آلات حرب و ضرب بھی لائے، تاکہ کسی طرح سے اس پر حملہ کریں، آج اس کا تمام خاتمہ کر دیں، صفایا کر دیں۔ نظام ایسا تھا اس کنویں کا، نظام اس کنویں کا ایسا تھا کہ اگرچہ کنواں خشک تھا لیکن اندر ہی اندر ایک سرنگ کا راستہ تھا جس کے ذریعے سے انسان دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ ایک سرنگ نما بنا ہوا تھا جس کے ذریعے سے انسان دوسری طرف نکل جاتا تھا، لیکن سرنگ سے نکلنے کے لیے ضرورت تھی کہ اس کے پتھروں کے اوپر پھسلن ہو۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا کہ اب قبیلے والے آ گئے ہیں، اب میری جان پر بن آئی ہے اور میں اب بچ نہیں سکتا، تو اس نے یہ کیا کہ جو بالٹی میں شہد تھا تو اس کو اس نے چٹان پہ ڈال دیا، چٹان پہ ڈال دیا، پورے شہد کو اس نے ڈال دیا، چٹان پہ پتھروں پہ ڈال دیا، اور پھر جب اس کے اندر پھسلن پیدا ہوئی تو پھسلتے پھسلتے کھسکتے کھسکتے جا کے دوسری طرف نکل گیا۔ تو اس طرح سے یہ ایک بڑی مصیبت سے، ایک بڑے آفت سے بچا، اور اسی آفت کا تذکرہ اس نے کیا ہے۔ تو پہلے شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ قبیلے لحیان کے لوگ آ گئے اور میں اپنی بالٹی سے شہد کو پتھر پر ڈال چکا تھا اور میرا دن بہت سخت تھا، خطرناک تھا، ڈراؤنا تھا، تو اس موقع پر دو باتیں تھیں کہ بھائی یا تو ہم کو قید کرو یا ہم کو مار ڈالو، اور دونوں باتیں ہمارے لیے ذلت کی ہیں۔ ایک تیسری تجویز مجھے سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ مجھے بھاگ نکلنا ہے، اور بھاگ نکلنے میں کامیابی ہوئی تو یہ سب سے بڑی عقل مندی کی بات ہوگی۔ چنانچہ میں نے اپنی بالٹی کے شہد کو ڈالا اور پھر اس پر اپنے سینے کو اور کمر کو رکھ دیا، سینے کو رکھا اس پر اور سینہ پھسلا، اس سے میں دور جا کر نکلا۔ اس طرح سے وکم فارغتها تو وہی تصفر کے الفاظ ہیں جس سے اخیر میں، جس میں وہ کہتا ہے ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار میرا، وہ تابت شرع یہ کہتے ہوئے آگے نکل گیا۔ یہ چند اشعار ہیں جس میں اس نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے، اقول للحیان وقد صفرت لهم، میں قبیلے لحیان سے کہہ رہا تھا اور حال یہ تھا کہ میرا مشکیزہ ان کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا، میرا مشکیزہ ان کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا۔ میں قبیلے لحیان سے کہہ رہا تھا اور حال یہ تھا کہ میرا مشکیزہ ان کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا۔ مشکیزے میں کیا تھا؟ شہد تھا۔ تو میں قبیلے لحیان سے کہہ رہا تھا، قابل توجہ بات، قالا لہو ہوتا ہے، قالا منہو نہیں ہوتا ہے، قالا لہو ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن اس ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ سے، اردو میں ترجمہ سے کے کرتے ہیں، لیکن یہ صلہ یاد رکھیے۔ اقول للحیان، میں قبیلے لحیان سے کہہ رہا تھا اور میرا مشکیزہ، حال یہ تھا میرا مشکیزہ ان کی وجہ سے خالی ہو گیا تھا، شہد بھرا ہوا تھا اس کو میں نے ڈال دیا۔ وَيَوْمِ ضَيِّقُ الْجُحْرِ مِعْوَرُ، اور میرا دن بہت سخت تھا اور بہت ڈراؤنا تھا، میرا دن بہت سخت تھا اور بہت ڈراؤنا تھا۔ وَيَوْمِ ضَيِّقُ الْجُحْرِ مِعْوَرُ، اور میرا دن بہت سخت تھا اور بہت ڈراؤنا تھا۔ جوہر کا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو سیاق جانیں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ جوہر سے اسی سوراخ اور اسی سرنگ کے راستے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس سے نکلا ہے۔ جوہر کا ترجمہ یعنی سوراخ کے لحاظ سے بہت تنگ تھا اور بہت ڈراؤنا تھا، تو یہ ترجمہ غیر فصیح لگ رہا ہے، تو اس میں سے بس تنگ سے مفہوم ادا ہو جا رہا ہے۔ وَيَوْمِ ضَيِّقُ الْجُحْرُ، اور میرا دن بہت تنگ تھا، بہت دشوار گزار تھا، وَمِعْوَرُ، اور بہت ڈراؤنا خطرناک تھا، بہت ڈراؤنا خطرناک تھا۔ ہما خطتا اما اثار و منت و اما دم والقتل بالحر اجدر۔ ہما خطتا، اصل میں یہ ہے ہما خطتانی، تسنیہ ہے، نون بھی ہے، یہاں نون گر گیا ہے ضرورت شریک وجہ سے، نون ضرورت شریک وجہ سے گرا ہے یہاں۔ ہما خطتانی، ہما خطتانی، لیکن نون گر گیا ہے ضرورت شریک وجہ سے۔ ہما خطتا اما اسار و منت، اسار کے معنی اسرا یاسر اسرا و اسارا، قید کرنا، اسرا یاسر اسرا و اسارا کے معنی قید کرنا، اسار قید کے ہے۔ ذل الاسار کہتے ہیں قید کی ذلت، ذل الاسار قید کی ذلت، اسار کے معنی قید کرنا، اور منتن کے معنی احسان کرنا، منتن کے معنی احسان کرنا۔
اما اسار قید کریں گے، باندھ کے مجھے لے جائیں گے، پا بجولا کریں گے اور پسے زندہ ڈالیں گے اور پھر احسان کر کے چھوڑیں گے، تو کتنی خراب بات ہوگی. احسان لینا مجھے گوارا نہیں، احسان لینے مجھے گوارا نہیں. تو مننا یمن منن کے ایک معنی ہوتے ہیں احسان کرنا، مننا یمن منن کے ایک معنی ہوتے ہیں احسان کرنا، لیکن ایک دوسرے معنی میں ہے، ایک دوسرے معنی بھی ہے. مننا یمنو کے ایک معنی ہے احسان کرنا. قرآن کریم میں کہاں آیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. من اللہ، مننا. اور ایک معنی اور ہے مننا کے، جس کو نہ تھا کاٹنا، کاٹنا کسی چیز کو، کاٹنا. قرآن میں یہ بھی استعمال ہوا ہے. سورہ 3 میں دیکھیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہوگا جو نہ کٹنے والا ہوگا، نہ ختم ہونے والا ہوگا، نہ کٹنے والا اور نہ ختم ہونے والا ہوگا. تو یہ غیر ممنون کا ترجمہ ہے، غیر منقطع کے معنی میں. تو مننا یمنو کے ایک معنی ہوتے ہیں کاٹنا کسی چیز کو، مننا یمنو ایک معنی ہوتے ہیں کاٹنا، مننا یمنو منن معنی ہے کاٹنا. اسی سے ہے موت کے معنی میں آتے ہیں، موت کے معنی میں المنون، المنون ریب المنون یا المنون، امن المنون وریبها تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع. ابو زویب حزلی کہتے ہیں کہ امن المنون وریبها، منون کے معنی موت کے، منون. تو مننا کے دو معنی ہوئے، ایک معنی ہے احسان کرنا اور ایک معنی ہے کاٹنا. تو یہاں احسان کرنے کے معنی میں وَإِمَّا دَمٌ وَالْقَتْلُ بِالْحُرِّ، یا قتل ہونا ہے، دمن کا مطلب یا خون ہے، کچھ تو خون ہے. والقتل بالحر اجدر، اور قتل ہونا شریف انسان کے زیادہ مناسب ہے. اجدر کے معنی ہوتے ہیں مناسب ہونا، مستحق ہونا، مناسب ہونا، مستحق ہونا، مناسب ہونا، مستحق ہونا، مناسب ہونا، مستحق ہونا. ہما خطتا، دو تجویزیں ہیں. خطہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تجویز کے، بات کے. دو تجویزیں ہیں، دو باتیں ہیں، دو باتیں ہیں. یہ انسان ان سے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ انسان دل ہی دل میں کہہ رہا تھا. ان سے کیا تکرار کرے گا؟ تکرار تو نہیں کرے گا ان سے. تکرار جب تک کرے گا اس وقت تک تیر سے اس کو لہولہان کر دیتے. تو ہما خطتا، دو تجویزیں ہیں، دو تجویزیں ہیں، دو باتیں ہیں. اما اسار و منت، یا تو قید ہونا ہے اور احسان لینا ہے، یا تو قید ہونا اور احسان لینا ہے، یا تو قید ہونا اور احسان لینا ہے. اما اسار و منت، یا تو قید ہونا ہے اور احسان لینا ہے. واما دم، اور یا قتل کیا جانا ہے، یا قتل کیا جانا ہے. دو تجویزیں ہیں، یا تو قید ہونا ہے اور احسان لینا ہے، واما دم، اور یا قتل کیا جانا ہے. آپ آواز نہیں آ رہی ہے، کیا ہوا؟ ہاں؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے مولانا، جی آ رہی ہے. اس کا مطلب کیا لکھ رہے ہیں آپ کو نہیں جا رہی تھی، ان کا نیٹ ورک صحیح نہیں تھا. آپ کے یہاں پرابلم؟ ایسا ڈسٹرب نہ کیا کرو. ہما خطتا، دو تجویزیں ہیں. اما اسار و منت، یا تو قید ہونا ہے اور احسان لینا ہے. و اما دم، اور یا قتل ہونا ہے. اما دم، یا قتل ہونا ہے. والقتل بالحر اجدر، اور قتل ہونا آزاد انسان کے زیادہ مناسب ہے، آزاد انسان کے لیے زیادہ مناسب ہے. اور قتل ہونا آزاد انسان کے لیے زیادہ مناسب ہے، اور قتل ہونا آزاد انسان کے لیے زیادہ مناسب ہے. ایک بات یاد رکھیے یہاں نحوی اعتبار سے، اما اور اما اور اما تین ہوتے ہیں استعمال اس کے. اما اور اما یا اما. اما جہاں استعمال کریں گے اما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں اما بعد. اما جہاں استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد فا لاتے ہیں.
उसी से पता चल जाता है कि यहाँ अम्मा इस्तेमाल हुआ। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस फअम्मा मन तगा व आथर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा। अम्मा, अम्मा के बाद जब फा आए उसके जवाब में तो गोया कि यहाँ अम्मा है, अम्मा। और अगर अम्मा के बाद इम्मा आ रहा है या अम आ रहा है, इम्मा आ रहा है या अम आ रहा है, तो ऐसे मौके पर वो इम्मा होगा, अम्मा नहीं होगा, इम्मा ही होगा। जैसे यहाँ है इम्मा इसारुन व इम्मा दमुन, इम्मा इसारुन व इम्मा काफिरन व इम्मा शकूरा। इस तरह से कुरान में भी आया है। तो अगर तकरार है इम्मा का तो गोया कि वो इम्मा ही है, वो अम्मा नहीं है। ये दो बातें हुई। एक तो अम्मा है जिसके जवाब में फा आएगा तो वो अम्मा पढ़ा जाएगा, और एक इम्मा है जिसके बाद इम्मा ही का तकरार होता है, इम्मा ही का तकरार होता है या औ या अम का तकरार होता है, औ या अम का तकरार होता है। तीसरी बात यह है अमा, अमा पढ़ा जाता है। अमा वहां पढ़ा जाता है जो इन जगहों से खाली हो, बिल्कुल इब्तिदाई कलाम में हो। इब्तिदा अमा वल्लाहि लौ शीतुम लकुलतुम, अमा वल्लाहि लौ शीतुम लकुलतुम, अमा वल्लाहि, अमा अमा, तो यहाँ अमा पढ़ा जाएगा, यहाँ इम्मा और अम्मा नहीं पढ़ा जाएगा, ये अमा है। वल कत्ल बिल हुर्र अजदरू, और कत्ल होना शरीफ इंसान के या आजाद इंसान के। हुर्र का मतलब हुई आजाद, वहाँ आजाद और गुलाम का जमाना था, तो वैसे आजाद इंसान के ज्यादा मुनासिब है। व उखरा उसादिन नफ्स अन्हा व इन्नहा लमौरिदु हस्मिन इन फअलतु व मस्दरु। व उखरा, उखरा से पहले महजूफ है खुत्ततुन उखरा, और एक दूसरी तजवीज है। दो तो हो गई, अब तीसरी है। ये दो तजवीजें तो हो गई, लेकिन एक तीसरी तजवीज है। कहा है दो, लेकिन वो उसका तर्जुमा करेंगे एक तीसरी तजवीज। एक तीसरी तजवीज है उसादिन नफ्स अन्हा, जिससे मैं अपने नफ्स को रोके हुआ हूँ। सादा युसादी मुसादात, रोकना, जिससे मैं अपने नफ्स को रोके हुआ हूँ। एक तीसरी तजवीज है जिससे मैं अपने नफ्स को दूर रखता हूँ या रोके हुए हूँ। और एक तीसरी तजवीज है उसादिन नफ्स अन्हा, जिससे मैं अपने नफ्स को दूर रखता हूँ या रोके हुआ हूँ। व इन्नहा लमौरिदु हज़्मिन, और यकीनन ये दूरअंदेशी की तजवीज है, दूरअंदेशी की तजवीज है अगर मैं ऐसा करता हूं। और यकीनन ये दूरअंदेशी की बात है अगर मैं ऐसा करता हूं, और यकीनन ये दूरअंदेशी की बात है अगर मैं ऐसा करता हूं। व इन्नहा लमौरिदु हज़्मिन इन फअलतु व मस्दरु। और एक तीसरी तजवीज है जिससे मैं अपने नफ्स को रोके हुए हूँ, जिससे मैं अपने नफ्स को दूर रखे हुए हूँ, और यकीनन एक दूरअंदेशी की बात है अगर मैं ऐसा करता हूँ। मौरीद और मस्दर आपको मालूम है कि वरदा के माने होते हैं आना, कहाँ आना, घाट पर आना, और सदरा के माने होते हैं घाट से वापस जाना। तो लफ्ज के लिहाज से तर्जुमा होगा यकीनन ये दूरअंदेशी के आने की जगह है अगर मैं ऐसा करूं, और उसके लौटने की जगह है। दूरअंदेशी के आने की जगह है, उसके लौटने की जगह है। यानी बहुत अक्लमंदी, दानिशमंदी, ज़ीरकी और फरजानगी की बात है अगर मैं ऐसा करूं। तो यकीनन ये दूरअंदेशी की बात है अगर मैं ऐसा करूं। मुख्तसर तर्जुमा उसका हो गया। और लफ्ज के लिहाज से तर्जुमा है कि अगर मैं ऐसा करूं तो बहुत दूरअंदेशी के आने की जगह है और जाने की जगह है। दूरअंदेशी के आने की और जाने की जगह है, बहुत दूरअंदेशी की बात है और दूरअंदेशी की चीज है। एक तीसरी तजवीज है जिससे मैं अपने नफ्स को रोके हुए हूं, और यकीनन ये दूरअंदेशी की बात है अगर मैं ऐसा करूं। बस पूरा नहीं हो पाएगा, इस वजह से छोड़ दीजिए इंशाल्लाह।